पिछले दिनों मैंने आपको 7 दिन का एक एक्सरसाइज प्लान बताया था और मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम 7 दिन मश्क करें तो ऐसा करने से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। जब मैंने आपको बताया तो मैंने खुद भी उस पे शुरू किया था। तो आज एक्चुअली मेरा छठा दिन है और वाक़ई मैंने महसूस किया है कि उसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करने से उस पे बहुत फ़ायदा हुआ। और आज मैं आपको फिर एक ना बहुत ही ज़बरदस्त मश्क बताने जा रहा हूँ। और ये मश्क भी कोई मज़हबी एक्सरसाइज नहीं है, कोई स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन ये एक तरह से हमारे अंदर बहुत बड़ी तब्दीली लेके आती है, बहुत बड़ी तब्दीली। अगर आप इसको गौर से सुनेंगे और इसमें इंटरेस्ट लेंगे और इसको एक्चुअली करेंगे, तो मुझे यकीन है कि आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पिछली वीडियो में बहुत सारे दोस्तों ने जो कमेंट्स किए, ख़ास तौर पे फ़ेसबुक पर, तो मैं उनकी कोई क्लैरिफ़िकेशन तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ़ आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जब कोई दोस्त कहते हैं ना कि नहीं ये क्या चूरन बेच रहे हैं, ये क्या शुरू कर दिया है, ये फलाना, तो आप इन बातों से ना बिल्कुल असर ना लें, बिल्कुल भी असर ना लें। देखें, इसमें जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें किसी किस्म की कोई शिर्क नहीं मैं आपको बता रहा, मैं आपको कोई गुनाह की बात नहीं बता रहा, मैं आपको एक साइकोलॉजी की बुनियाद पर और हमारे जो बुज़ुर्ग थे बड़े, उन बुज़ुर्गों के की हुई मशकों के नतीजे में ऐसी तमाम बातें आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे इनर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और देखिए, ये हमारी इर्द-गिर्द जितनी चीज़ें हैं, हम उनको चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं और हम समझते हैं तरक्की का मतलब ही ये है कि मेरे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाएँ। लेकिन जो सबसे अहम मैदान है तब्दील करने वाला, वो अपना आप है। और हम अपने आप को नहीं, एक शख्स बहुत बड़ी गाड़ी में बैठा होता है, होता वो छोटा-सा आदमी है। और एक आदमी बहुत बड़ी किसी बिल्डिंग्स में रह रहा होता है, लेकिन इस बात का इम्कान है कि वो खुद बहुत छोटा हो। और ये बात मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरे अंदर कितनी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, मुझे कितना बेहतर होने की ज़रूरत है। तो अपने इस सफ़र के दौरान, चूँकि मैं यूट्यूब और फेसबुक और ये सोशल मीडिया को बहुत अरसे से इस्तेमाल करता हूँ, और जिस तरह मैं किताबें भी लिखता हूँ, मैं एक राइटर हूँ, किताबें भी लिखता हूँ, शायरी भी करता हूँ, तो उसमें मैं इब्लाग़ की कोशिश करता हूँ। तो ये एक बहुत क्विक तरीका है इब्लाग़ का, इसलिए मैं अपने तजुर्बात आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसलिए आप अगर उन कमेंट्स को देखकर ना बिल्कुल परेशान, वो हमारे प्यारे बहन-भाई हैं, किसी गलतफ़हमी में होते हैं और वो फिर इस तरह के कमेंट्स देने शुरू कर देते हैं, तो उनको बिल्कुल आप उसके उनको उनके लिए दुआ किया करें और लेकिन कोई बदगुमानी भी ना लेके आएँ। तो इनको ज़रा गौर से सुनिएगा, ये भी एक्चुअली एक 7 दिन का एक तरह की मश्क है। और इस मश्क का बैकग्राउंड ये है कि हमारे इर्द-गिर्द बहुत शोर है और अब ये शोर बहुत बढ़ गया है। और ये शोर सिर्फ़ ऐसा नहीं है जो कि हमारे कानों को तकलीफ़ देता है, ये शोर हमारी आँखों को भी तकलीफ़ देता है, ये शोर हमारे दिमाग को तो बहुत तकलीफ़ देता है और हमारे दिल को भी मुतासिर करता है। और ये शोर सिर्फ़ बाहर नहीं है, अंदर भी बहुत शोर है। हमारे अंदर भी जो ठहराव है, जो सुकून है, वो मौजूद नहीं है। हर वक़्त कुछ न कुछ हो रहा है। तो ये एक 7 दिन का एक मश्क का प्रोग्राम। इसका जो सोर्स है, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी अपनी ही रिसर्च है। ये मैंने खुद ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसका निकाला है और ये आप इसको देखेंगे और इस पर अगर अमल करना शुरू करेंगे और थोड़ी-सी डेडिकेशन के साथ अमल करेंगे, तो आपके अंदर बहुत तब्दीली आएगी। पहले दिन आपने ये करना है कि जो एनवायरनमेंट का शोर है ना इर्द-गिर्द, उसको आपने कम से कम करना है। मसलन घर में टीवी चल रहा है और बगैर वजह के शोर हुए जा रहा है। बगैर वजह की म्यूज़िक चली जा रही है बैकग्राउंड में, उसका शोर हुए जा रहा है। और इस तरह के जो शोर है ना, जो बाहर के शोर हैं, उनको कम करने की कोशिश करनी है। जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ लोगों को कहना है कि यार प्लीज़ ऊँचा ना बोलिए, शाउट ना कीजिए, ज़ोर से ना बोलिए, आहिस्ता प्लीज़ आहिस्ता बोलिए। घर के अंदर भी कोशिश कीजिए कि जो गैर ज़रूरी आवाज़ें हैं, उनको कम किया जाए। और बड़े मोहब्बत से आप घर वालों को कह सकते हैं कि भई अब हम ज़रा आहिस्ता बात किया करेंगे। तो हमारे जो इख्तियारी तौर पर बाहर का शोर है, पहले दिन आपने मश्क करके उस शोर को कम करना है। और एज़ सच यही जो है वो आपके लिए बहुत सुकून का बायस होगी। लेकिन अभी ये पहला कदम है। आपका ये ना थोड़ा-सा जब आगे आप बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि शोर के कम होने की वजह से हमारे अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आती है। तो पहले दिन क्या करना है हमने? एक्सटर्नल शोर जो है ना वो कम करने हैं। यानी खुद भी ज़्यादा ऊँचा नहीं बोलना। इर्द-गिर्द भी जो ऊँचा बोल रहा है, जो आपसे ज़ेरे असर है, उनसे ये कहना रिक्वेस्ट करनी है कि ऊँचा ना बोलें। और ये जो गैर ज़रूरी शोर है, टीवी का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है कि या किसी और म्यूज़िक का शोर हो रहा है, तो इन इन इस शोर को आपने कम
پہلا دن شعوری طور پہ کچھ آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا. بازار میں جا رہے ہیں تو زور زور سے آوازیں لگ رہی ہیں تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جتنا آپ کے اختیار میں ہے اس شور کو کم کرنا ہے پہلے دن. دوسرے دن اب آپ نے یہ جو انوائرمنٹل نوائز ہے نا، اس کے بعد اب آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، سوشل نوائز کو کم کرنا ہے، سوشل میڈیا کے استعمال کو کم کرنا ہے. جتنا تو ضروری ہے وہ تو آپ ضرور کریں، لیکن بغیر وجہ کے سکرول کرنے والا جو ہے نا، کہ اب آپ بیٹھے ہیں غیر ضروری آپ کے کانوں میں ڈم 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 کوئی آواز آ رہی ہے، پھر ایسی کسی بندے کے بولنے کی آواز آ رہی ہے، پھر ایسی کسی جہاز کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، پھر کسی کار کے چلنے کی آواز. تو یہ سوشل میڈیا پر جو کچھ چیزیں غیر ضروری، غیر نفع کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ نے کم کرنے کی مشق کرنی ہے. یعنی ایک یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ نوٹیفیکیشن جو ہے ان کو سائلنٹ کر دیں، بیٹھے بیٹھے ٹرن کر کے آنا شروع ہوتا ہے. دوسرا، اپنے ٹیلی فون کو بھی آپ سائلنٹ موڈ پہ رکھیں. بہت ایمرجنسی ہے تو وہ تو ظاہر ہے میں نہیں آپ کو سجیسٹ کرتا، فرض کریں آپ کا کام ہی یہی کہ آپ آن کال ہیں فائر بریگیڈ میں، یا آپ ڈاکٹر ہیں آن کال ہیں، تو وہ اور بات ہے. لیکن کوشش کریں، خاص طور پر جب یہ فون آپ کی جیب میں ہے، آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ اس کو وائبریٹنگ موڈ میں رکھیں تاکہ شور جو ہے وہ کم ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو سوشل میڈیا اور موبائل سے متعلق شور ہے، دوسرے دن آپ اس کی مشق کریں. تیسرے دن جو ہے، اب آپ آہستہ آہستہ ڈیپ ہوتے جا رہے ہیں. تیسرے کو ٹیکنیکلی جو میں نام دے رہا ہوں، پہلے کا نام میں نے دیا تھا انوائرمنٹل نوائز، دوسرے کو میں نے کہا سوشل میڈیا نوائز، تیسرے کا نام میں نے دیا ہے ریئیکٹیو نوائز یا ریئیکٹیو سائلنس اچیو کرنا. وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو جو آپ نے جواب دینا ہے اس میں جلدی نہ کریں. خاص طور پر ایموشنل سچویشنز میں، جس میں اگلا بندہ کسی غصے سے آپ سے بات کرتا ہے، لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے جس سے آپ ہرٹ ہوتے ہیں، ایسی بات کرتا ہے جو غلط ہوتی ہے، ایسی بات کرتا ہے جس سے آپ کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، ایک بہت برا لگتا ہے آپ کو، تو اس کا جو ابرپٹ جواب دے رہا ہے نا، وہ نہ آپ دیں. اور جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا پاز کر لیں. بہت پہلے میرا ایک دوست ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، زبیر، وہ ادھر لندن میں رہتا ہے، لیکن ہم کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے، پھر میڈیکل کالج میں بھی شروع میں اکٹھے پڑھتے تھے. وہ سائیکیٹرسٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم کالج میں اکٹھے تھے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، اس میں ایف ایس سی میں، اس وقت بھی اس کی ایک عادت تھی جو اب مجھے یاد آتی. اسی کو بات کرتے تھے تو کہتا تھا ٹھہر جاؤ میں ذرا سوچ لوں، ٹھہرو ذرا میں سوچ لوں، میں کچھ سوچ لوں. یہ اچھا، اب مجھے اس کی افادیت کا اندازہ ہوا ہے کہ جب ہم سے کوئی بات کرتا ہے کوئی، تو جسے کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، وہ شاید یہی والی بات ہے کہ ہم ریئیکٹیو سائلنس اپنے اندر کریٹ کریں. بعض کا ہم اگلے کا جواب ابرپٹ دیتے وقت بہت زیادہ شور کریٹ کر دیتے ہیں، اور وہ شور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے ایک تالاب میں پتھر پھینکا، اندر ایک ٹربولنس شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا ایک بندے نے بہت غصے سے کوئی بات کی جس سے ہم ہرٹ ہوئے، جو ہمیں برا لگا، ہمیں لگا کہ اس کا تو چپ کرو نا، اس کو تو چپ کراؤں نا، میں اس کو تو سناؤں. یہی وہ وقت ہے جب آپ پاز کریں، تھوڑی دیر رکیں اور اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، اور پھر جو آپ کے اندر سے جواب آئے وہ آپ کہیں. یہ 3 ہو گئے. پہلا دن کہا تھا میں نے انوائرمنٹل سائلنس، دوسرا میں نے کہا تھا سوشل میڈیا سائلنس، تیسرا میں نے کہا تھا ریئیکٹیو سائلنس، اور جو چوتھا ہے اس کا نام میں رکھتا ہوں انر سائلنس. کہ اب یہ مشق کرنے کے بعد چوتھے دن آپ اس بات کی مشق کریں کہ آپ کے ذہن میں ہر وقت شور نہ ہوتا رہے. اور کبھی بھی آپ آزما کے دیکھیں، آپ ایسے فارن بیٹھے ہیں تو جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس میں نہیں ہم بیٹھے ہوتے، ہم یا ماضی میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ہم مستقبل میں بیٹھے ہوتے ہیں. جو چیزیں ہماری پانچ سینسز سے ہم محسوس کر سکتے ہیں، جو ہی آپ ان کی یوٹیلیٹی شروع کرتے ہیں، یعنی میں دیکھنا شروع کر دوں یہ تکیہ کیسا ہے، نرم ہے یا سخت ہے، یا میں سننا شروع کروں کہ یہ جو پنکھے کی آواز آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، یا میں یہ دیکھوں کہ یہ کس رنگ کا ہے یہ باکس جو پڑا ہوا ہے. جو ہی میں اپنی سینسز کو استعمال کرنا شروع کرتا ہوں تو میں لمحہ موجود میں آ جاتا ہوں. اور جو ہی میں اپنی سینسز کو استعمال نہیں کر رہا ہوتا تو یا میں ماضی میں ہوتا ہوں یا میں مستقبل میں ہوتا ہوں. اور ماضی اور مستقبل میں بہت شور ہوتا ہے. تو چوتھے دن کی مشق یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو پکڑ کے لمحہ موجود میں لے کے آئیں. اس سلسلے میں اس ویڈیو میں اس والے چوتھے نمبر پر بہت بات نہیں کر رہا. اس میں میرے یوٹیوب کے چینل پر بہت ویڈیوز موجود ہیں. اس میں آپ لکھیں گے مائنڈ چیٹرنگ ڈاکٹر جاوید اقبال، ذہن میں بہت خیالات آتے ہیں، یہ لکھیں گے. اس طرح کی اور بہت سی ویڈیوز موجود ہیں، اگر آپ سرچ کریں گے تو اس میں وہ ٹیکنیکس بتائی ہیں کہ اپنے دماغ کو کس طریقے سے سائلنٹ کیا جا سکتا ہے.
یا کم از کم کم شور مچانے والا کیا جا سکتا ہے، اور یہ ممکن ہے۔ میں یہ بات اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ صرف کتاب میں پڑھی ہوئی بات نہیں کہتا، مشق کرنے سے آپ اپنے دماغ کو، ان سوچوں کو کم، اب آپ دیکھیے باہر کا شور آپ نے کچھ کم کر دیا، سوشل میڈیا پر جو آپ کا پریشر تھا وہ کم کر دیا، پھر آپ کو جلدی نہیں ہے کسی کو جواب دینے کی، تو بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ اس سے آپ نے کنٹرول کر لیں۔ چاہتا ہوں، اور چوتھا یہ ہے کہ اب آپ نے اپنے آپ کو خاموش کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہو گئی 4 باتیں۔ جب یہ آپ ایکسرسائز کر لیں تو میں نے یہ ڈیزائن کیا ہے کہ 5ویں دن اب آپ اندر کی سوچوں کو ریپلیس کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، چونکہ میں مسلمان ہوں اور میں اپنے معافی چاہتا ہوں، اور میں اپنے عقیدے کی بنیاد پر اور اپنے فیتھ سسٹم کی بنیاد پر یہ کہوں گا کہ ذکر کریں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ہندوازم میں بھی ذکر ہوتا ہے جس کو اوم کہتے ہیں، سکھ ازم میں بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، آئی ایم شور کرسچینٹی میں بھی کچھ ایسے منتراز ہوں گے جن کو چانٹ کیا جائے۔ تو میں اس کو خود تو میں اسی کانٹیکس میں سوچوں گا کہ یہ ایک طرح سے ایک ریلیجس ایکٹیویٹی بھی ہے، ایک طرح کی اسپرچول ایکٹیویٹی بھی ہے، لیکن اگر فرض کریں آپ اپنے ذہن کے اندر اس کو اس طریقے سے نہیں پرسیو کرنا چاہتے، آپ کا پرسپیکٹیو یہ نہیں ہے، تو آپ اس کو ایک سائیکولوجیکل ٹریننگ بھی کہہ سکتے ہیں، رائٹ؟ تو اس لیے جو لوگ، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں تو میں یہ ان سے کہوں گا کہ آپ اویئرنیس کے ساتھ، یہ جو 5واں دن ہے، اویئرنیس کے ساتھ ذکر کریں، اور یہ آپ کرتے ہی ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، نماز کے بعد کرتے ہیں، دعا میں ذکر کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی اے اللہ کیا تیری شان ہے، سبحان اللہ آپ کہتے ہیں، لیکن یہ آپ یا کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ یعنی ایبسولوٹ ٹرمز کے اندر اکبر ہے، کمپیریزن کے سر نہیں، بس بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بڑائی ہے ہی اس کی۔ تو اسی طرح آپ کہتے ہیں الحمدللہ کہ سب، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا استغفر اللہ، آپ استغفار کرتے ہیں۔ تو آپ اویئرنیس کے ساتھ یہ ذکر کریں، اویئرنیس کے ساتھ، اور یہ نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، نماز کے بعد بیٹھیں، اور ویسے بھی مسنون تسبیحات جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تسبیح فاطمہ جو ہیں وہ بہت مسنون ہے، تو آپ بالکل یعنی جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی میں نہیں، اویئرنیس کے ساتھ سبحان اللہ، یعنی اس کو آپ فزیکلی بھی ادا کر رہے ہیں، آپ اس کو انٹلیکچولی بھی یعنی اپنے دماغ سے بھی اس کو پرسیو کر رہے ہیں، لفظوں کی ساخت کو، اور دل سے بھی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دل کے اندر وہ کیفیات کو بھی لا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اور یہ کانشیس اویئرنیس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ریپلیس کر دیتے ہیں ان تھاٹس کو جو آپ کے دماغ میں ادھر ادھر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ 5واں پوائنٹ ہے، یہ 5ویں دن آپ شروع کریں، پہلے دن 4 یہ کریں تاکہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اس کے لیے ریسیپٹیو ہو جائے۔ جو 6ٹھے دن ہے، اب یہ بالکل اب آپ نے ایک ایکسرسائز یہ کرنی ہے کہ 6ٹھے دن آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے صبح اور آدھے گھنٹے کے لیے شام کچھ بھی نہیں کرنا، سولیٹیوڈ، کچھ بھی نہیں کرنا، بس آپ نے بیٹھ جانا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے آبزرو کرتے رہنا ہے اس پر۔ خیال کوئی آئے تو ہاں آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے، خیال آ گیا، بالکل ایسے جیسے کمرے میں کوئی شخص آ گیا تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ کمرے میں ایک شخص آ گیا، بس آ گیا ٹھیک ہے چلا جائے گا، آپ نے اس کے ساتھ یعنی جفی نہیں ڈال لیں گی اس بندے کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ، بس آبزرو کریں، کچھ نہیں کرنا، بس سولیٹیوڈ میں بیٹھے رہیں۔ اور اگر آپ آدھا گھنٹہ اس کیفیت کے اندر بیٹھنے کے قابل ہو گئے نا، تو آپ خود ہی جانیں گے کہ کیا تبدیلی آپ کے اندر آئے گی۔ لیکن 10 منٹ بھی اگر بیٹھ سکتے ہیں، اور 10 منٹ بیٹھنا آسان نہیں ہوتا، 10 منٹ کچھ نہ کرنا بہت مشکل کام ہے تو لیکن اگر آپ اس کو کرنے پہ قادر ہو جائیں اور مشق سے ہو جائیں گے تو اگین میں اپنے وہ پیارے بھائیوں اور بہنوں کو کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی چورن نہیں بیچ رہا، یہ آزمودہ باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے کی ہوئی ہیں، اس پہ عمل کیا ہوا ہے اور اس کے بعد بتایا، اور اس سے واقعی انر ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے۔ تو 6ٹھے دن آپ نے نا، اب آپ دیکھیے، اب آپ کے نا ارد گرد ایک خاموشی، اور خاموشی میننگ فل خاموشی، ایمٹینس والی خاموشی نہیں، وہ جیسے کسی نے یہ کہا کہ کمرے میں کوئی آواز نہیں ہے، یہ ایک نیگیٹو فکرہ لگ رہا ہے، لیکن یہ کمرہ خاموشی سے بھرا ہوا ہے،
یہ ایک پازیٹیو فکر ہے. تو خاموشی وہ ہے جو کہ ایک بھرپور خاموشی ہے. کسی نے یوں بھی کہا ایک دفعہ، ایک میں نے پڑھا، مجھے فکرہ بڑا اچھا لگا، کہ جو ہوتا ہے نا بیل، وہ بھی خاموش کھڑا ہوتا ہے، اور بدھا بھی خاموش درخت کے نیچے بیٹھا تھا، لیکن دونوں کی خاموشی ایک جیسی نہیں تھی. وہ جو بیل تھا وہ اس لیے خاموش تھا کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور بدھا اس لیے خاموش تھا کہ اسے سب کچھ پتہ تھا. تو یہ جو سب کچھ پتہ ہونے والی خاموشی ہے نا، جس میں آپ کا اختیار ہے، آپ کو کوئی شکایت نہیں اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ، آپ ایکسیپٹنس کی فیز میں ہیں، جو کچھ ہے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ہندی میں بڑا اچھا لفظ ہے اس کا، سویکار کیا ہوا ہے. آپ نے ایکسیپٹ، سویکار از اے ویری گڈ سنسکرت ورڈ، آپ نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. تو اس کیفیت میں آپ آ جاتے ہیں. یہ 6 دن میں یہ بات کرنے سے معافی چاہتا ہوں، یہ بات کرنے سے پہلے نا میں نے اس کو آزمایا ہوا ہے، اور اس لیے یہ میں بالکل اوپر سے آپ سے باتیں نہیں کر رہا. اب 6 دن ہو گئے، اب 7ویں دن آپ گیس کریں کہ کیا کرنا ہے. 7ویں دن ایکچولی ان 6 چیزوں کو لے کر ان سب کو اپنی زندگی میں آپ نے اپلائی کرنا ہے. دوبارہ دنیا میں آ جانا ہے، اسی شور والی دنیا کے اندر، اسی شور والی دنیا کے اندر، وہاں جہاں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ کے اندر ایک خاموشی ہوگی، ایک انر سائلنس ہوگی. باقی ایک بات بالکل صحیح ہے کہ کچھ 7 دن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ایسا معجزہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی مسلسل مشق کرنے سے اندر سے ایک ٹرانسفارمیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. اندر سے انسان کے اندر ایک بہت ہی، جس طرح ٹھہرا ہوا ایک پانی ہوتا ہے نا، بالکل صاف پانی ہوتا ہے، جس کے اندر مٹی وٹی ساری نیچے بیٹھی ہوتی ہے، عکس اس کے اندر بہت اچھے نظر آتے ہیں، اور وہ دھلا ہوا صاف پانی ہوتا ہے. اسے پیا بھی جا سکتا ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بہت دلکش لگتا ہے، دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے. چاند کا عکس اس کے اندر بہت خوبصورت نظر آتا ہے. تو ہم بھی جب اس طرح ایک سائلنس کی فیز میں ہوتے ہیں نا، قرار میں ہوتے ہیں، رکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھہرے ہوتے ہیں، تھم جاتے ہیں، تو ہم بھی اسی طرح سے نا ایک پانی کی طرح ہمارے اندر منعکس کرنے کی، چیزوں کو ریفلیکٹ کرنے کی ایک ابیلٹی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ ایک بہت زبردست ٹرانسفارمیشن ہے. انسان کے اندر ایک بہت لائٹ پنا آ جاتا ہے. انسان چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اور محظوظ بھی ہوتا ہے، اور بھرپور طریقے سے چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. تو یہ پلیز آپ اس کو مشق کرنے کی کوشش کیجئے گا. پہلی تھی انوائرمنٹل سائلنس، دوسری تھی سوشل میڈیا سائلنس، تیسری تھی ری ایکٹیو سائلنس، چوتھی تھی انر سائلنس، پانچویں تھی ریپلیسمنٹ بائی ذکر، ریپلیسمنٹ سائلنس یعنی جو ریپلیس کرنے والی، اور چھٹی تھی ایبسولوٹ سائلنس یعنی کہ سولیٹیوڈ، اور ساتواں یہ تھا کہ پریکٹیکل یوٹیلائزیشن آف آل دیز تھنگس ان دی پریکٹیکل لائف، اپنی زندگی میں اس کو شروع کرنا. تو پلیز آپ ان پہ غور کیجیے گا، مشق کیجیے گا، میرے لیے دعا بھی کیجیے گا.